बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा इकराम, आज का हमारा सबक है वइज़ा वक्कलहु बिबैइ अब्दिही से। देखिए, वइज़ा वक्कलहु बिबैइ अब्दिही फबाअ निस्फ़हु जाज़ इंद अबी हनीफ़ा रहमहुल्लाह। और जब किसी को वकील बनाया अपने गुलाम के बेचने का, फिर उसने उसका आधा बेच दिया, तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक जायज़ है। किसी आदमी ने किसी आदमी को गुलाम के बेचने का वकील बनाया और कहा कि मेरा गुलाम बेचते, लिहाजा उसने गुलाम को फरोख्त किया, लेकिन पूरा फरोख्त नहीं किया बल्कि सिर्फ आधा फरोख्त किया। तो चूंकि फरोख्त करना यानी बै, ये आधे गुलाम को फरोख्त करने और मुकम्मल गुलाम के फरोख्त करने दोनों को शामिल है। अब उसने जब आधा फरोख्त कर दिया है तो ये जायज़ होगा, इसलिए कि बै में आधा भी आता है और मुकम्मल बेचना भी आता है, लिहाजा ये बै सही हो जाएगी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक। वइन वक्कलहु बिशराइ अब्दिन, और अगर उसको वकील बनाया गुलाम के खरीदने का, उसने आधा गुलाम खरीदा, फश्शराउ मौकूफुन, तो ये खरीदारी मौकूफ होगी। फ़इनिश्तरा बाक़ी, बस अगर बाकी भी खरीद लिया, लज़िमल मुवक्किला, तो मुवक्किल के लिए लाजिम होगी। किसी आदमी ने किसी को गुलाम के खरीदने का वकील बनाया। अब गुलाम के खरीदने में वकील बनाया, लेकिन उसने आधा गुलाम खरीदा, तो यहाँ चूंकि बेचने की सूरत में तो गुलाम बेचने की बात थी, वहां सिर्फ गुलाम था, लेकिन अब खरीदारी की सूरत में यह है कि मुवक्किल ने कहा कि मेरे लिए गुलाम खरीदे, तो उसने आधा गुलाम खरीदा। तो अब ये भी हो सकता है कि मुवक्किल के लिए ना खरीदा हो, वकील ने अपने लिए खरीदा हो और पसंद ना आया तो मुवक्किल के लिए लाजिम कर रहा हो, तो यहाँ तोहमत का अंदेशा है। तो इसी सूरत में अगर उसने मुकम्मल गुलाम खरीद लिया, तो चूंकि मुवक्किल ने कहा है कि मेरे लिए गुलाम खरीद, अब मुवक्किल ने जब कहा है मेरे लिए गुलाम खरीद, तो यूं समझा जाएगा कि उसने मुवक्किल ही के लिए खरीदा है। लेकिन अगर आधा खरीदा आधा नहीं खरीदा, तो ये हो सकता है कि वकील ने अपने लिए खरीदा हो, तो फिर ऐसी सूरत में ये मुश्तरा मौकूफ होगी। अगर मुवक्किल इजाजत दे तो यानी पूरा खरीद लेगा, तो मौकूफ जो है अब वो खत्म हो जाएगा, यानी यूं समझा जाएगा कि मुकम्मल बै हो गई, इसलिए कि उसने जो बाकी हिस्सा था वो भी खरीद लिया। वइज़ा वक्कलहु बिशराइ 10 अरताल लहमिन बिदिरहमिन फश्तरा 20 रतलन बिदिरहमिन मिन लहमिन युबाउ मिथलुहु 10 अरताल बिदिरहमिन लज़िमल मुअक्किल मिन्हु 10 मिन निस्फ़ि दिरहमिन इंद अबी हनीफ़ा रहमहुल्लाह वक़ाल रहिमहुमुल्लाहु यल्ज़मुहुल 20। और जब वकील बनाया 10 रतल गोश्त खरीदने का 1 दिरहम में, फश्तरा 20 रतलन बिदिरहमिन मिन लहमिन, तो उसने 20 रतल गोश्त खरीदा 1 दिरहम में, जिसका मिस्ल 10 रतल बेचा जाता हो 1 दिरहम में, तो मुवक्किल का के लिए लाजिम होगा 10 दिरहम 10 रतल 1 दिरहम में, निस्फ़ दिरहम में, लाजिमल मुअक्किल मिन्हु, तो मुवक्किल के लिए लाजिम होगा 10 रतल गोश्त बिनिस्फ़ि दिरहमिन, आधे दिरहम में, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक। और हज़रात साहिबैन रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि उस पर 20 रतल गोश्त लाजिम होगा। अब देखिए मसला क्या है। मुवक्किल ने वकील से कहा कि आप मेरे लिए ये 1 दिरहम लेकर जाइए और 10 रतल गोश्त खरीद कर लाइए। अब वो गया, 10 रतल पहले जान लीजिए, रतल ये एक वज़न है जो गुज़िश्ता ज़माने में चला करता था, जैसे आजकल हमारे ज़माने में ग्राम किलो वगैरह चलता है, ऐसा रतल हुआ करता था। और रतल, ये 1 रतल तकरीबन आधा किलो के करीब होता है, 444 या 442 ग्राम का होता है, यानी एक वज़न है जो 442 ग्राम का होता है। आजकल हमारे ज़माने में किलोग्राम, टन, क्विंटल वगैरह चलते हैं। तो बहरहाल मुवक्किल ने वकील से कहा कि 1 दिरहम लेकर जाए और 10 रतल गोश्त खरीद कर लाए। अब वकील
گیا اور جا کر اس نے 1 درہم میں بجائے 10 رطل کے اپنی چالاکی، ہوشیاری اور بھاؤ تاؤ کر 20 رطل گوشت خرید کر لایا۔ تو اب چونکہ اس نے 1 درہم دیا تھا، 1 درہم میں 10 رطل گوشت آتا ہے، جبکہ اس نے ویسا ہی گوشت 20 رطل لے کر آیا ہے، یعنی زیادہ لے کر آیا ہے۔ تو اب اس میں اختلاف ہے کہ موکل کے لیے کتنا لازم ہوگا، کیا وہ پورا 20 رطل گوشت لے گا یا پھر اس کے لیے صرف آدھے درہم میں 10 رطل گوشت لازم ہوگا؟ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدھے درہم میں 10 رطل گوشت لے گا، اس لیے کہ اس کو اتنی کی ضرورت ہے، جبکہ حضرات صاحبین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 20 رطل لازم ہوگا۔ اس کو اور آسان انداز میں آج کے زمانے میں ہم یوں مثال سے اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی کے پاس 1000 روپے دیے گئے کہ یہ 1000 روپے لے کر جائیے اور 10 کلو گوشت لے کر آئیے۔ تو اس نے کسی ایسی جگہ سے جہاں اچھا گوشت فروخت ہو رہا تھا جا کر اسی 1000 میں 20 کلو گوشت لے کر آ گیا۔ تو اب موکل کے لیے چونکہ 1000 میں 20 رطل آیا ہے، یہ 20 کلو گوشت آ گیا ہے، تو اب موکل یہ سوچے گا کہ مجھے تو صرف 10 کلو کی ضرورت ہے، لہذا 500 روپے میں 10 کلو آ رہا تھا، تو پھر مزید 500 روپے ڈال کر 10 کلو گوشت اور کیوں لایا گیا ہے؟ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں موکل کو صرف 10 کلو کی ضرورت ہے، لہذا وہ کام 500 روپے میں ہو رہا ہے۔ یہاں مثال کتاب میں آدھے درہم کی دی، آدھے درہم میں ہو رہا ہے، تو پھر آدھا درہم کیوں اور مزید ضائع کیا گیا؟ اور حضرت صاحبین فرماتے کہ نہیں، اس نے موکل نے وکیل کے لیے تو اور اچھا کام کیا ہے کہ جو چیز 1 درہم میں 10 رطل آ رہی تھی، اس نے 1 درہم میں 20 رطل لے کر آئی۔ 1000 میں 10 کلو گوشت آ رہا تھا، اس نے 1000 میں 20 کلو گوشت لے کر آیا، لہذا اس نے اچھا کام کیا ہے، تو موکل کے لیے پورا لازم ہوگا۔ تو اب اس مسئلے میں چونکہ موکل کو 10 کلو کی ہی ضرورت ہے، 10 رطل ہی کی ضرورت ہے، تو وہ کام آدھے درہم میں ہو رہا ہے، لہذا اتنا ہی لینا چاہیے۔ اور فتویٰ بھی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہے۔ ہاں البتہ اگر وہ اپنی خوشی سے لے لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ موکل کہے کہ آپ نے اچھا کام کیا، لہذا وہ خوشی سے لے لے، تب تو کوئی بات نہیں ہے۔ اس وقت تو ہوگا کہ موکل منع کر دے، دونوں کے درمیان میں جھگڑا ہو جائے موکل وکیل میں، تو یہ مسئلہ اس صورت میں پیدا ہوگا۔ ورنہ اگر موکل خوشی سے لے لے کہ جو چیز 1 درہم میں 10 رطل آتی ہے، آپ نے وہی چیز 1 درہم میں 20 رطل لے کر آئے، تو یہ تو اچھا کام ہے، تو موکل اگر خوشی سے رضامندی سے قبول کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وَإِنْ وَكَّلَهُ بِالشِّرَاءِ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ لِنَفْسِهِ، اور اگر اس کو وکیل بنایا کسی متعینہ چیز کے خریدنے کا، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ خود کے لیے خریدے۔ اب ایک آدمی نے کسی کو وکیل بنایا کہ آپ میرے لیے فلاں چیز خرید کر لائیے، موبائل، گاڑی، پلاٹ وغیرہ خریدنے کا وکیل بنایا۔ تو اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وکیل جائے اور خود کے لیے خرید لے، اس کو پسند آ جائے تو بجائے موکل کے اپنے لیے خرید لے، تو اس میں ایک دھوکہ ہے۔ تو اس دھوکے سے بچنے کے لیے کہ وکیل اپنے لیے وہ چیز جس کو اس نے متعین کر دیا ہے موکل نے، وہ نہیں خرید سکتا ہے، اس لیے کہ موکل نے اس پر اعتماد کر کر اس کو کہا کہ آپ میرے لیے خریدیں، لیکن اس کو پسند آ گئی تو اس نے خرید لیا، تو یہ دھوکہ ہوگا، یہ جائز نہیں ہے۔ وَإِنْ وَكَّلَهُ بِالشِّرَاءِ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ، اور اگر وکیل بنایا کسی متعینہ چیز کے خریدنے کا، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وکیل وہ اپنے لیے خریدے۔ ہاں اگر اسی طرح کی 2 چیزیں ہیں تو وکیل اپنے لیے بھی خرید سکتا ہے، لیکن پہلے موکل کے لیے جو اس نے متعین کر کر دے دیا ہے۔ وَإِنْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ عَبْدٍ بِغَيْرِ عَيْنِهِ، اور اگر وکیل بنایا کسی غلام کے خریدنے کا غیر متعین طور پر، فَاشْتَرَى عَبْدًا، پھر اس نے غلام خریدا، فَهُوَ لِلْوَكِيلِ، تو وکیل کے لیے ہوگا، إِلَّا أَن يَقُولَ، مگر یہ کہے کہ نَوَيْتُ الشِّرَاءَ لِلْمُوَكِّلِ، میں نے میرے خریداری کی نیت موکل کے لیے ہے۔ اب مطلق غلام کے خریدنے کا وکیل بنایا، ضروری نہیں ہے وکیل، بلکہ کوئی بھی چیز خریدنے کا وکیل بنایا
تو آدمی اپنے لیے بھی کوئی نہ کوئی چیز خریدتا رہتا ہے. اب اس نے مطلق کہا تھا تو غیر متعینہ طور پر خریدنے کی وجہ سے وہ چیز وکیل ہی کے لیے ہوگی، وہ چیز وکیل کے لیے ہوگی، اس لیے کہ آدمی اپنے لیے بھی چیزیں خریدتا ہے، ہو سکتا ہے اس کو پسند نہ آئے اس لیے وہ موکل پر لازم کر رہا ہو، تو ایسی صورت میں وہ چیز موکل کے لیے نہیں ہوگی بلکہ وکیل کے لیے ہوگی، اس لیے کہ موکل نے تعین نہیں کی ہے، مطلب مطلق کہا ہے کہ میرے لیے آپ یہ چیز خرید کر لائیں. ہاں اگر اس نے یہ کہا کہ میں موکل کے لیے خرید رہا ہوں، پہلے ہی کہہ دے میں موکل کے لیے خرید رہا ہوں، یا یہ کہ موکل نے خود اس کو پیسے دیا ہے کہ یہ پیسے لے جائیے اور یہ چیز خرید کر لائیے، تو چونکہ وہ موکل کے پیسوں سے خرید کر لا رہا ہے اس لیے وہ چیز پھر موکل ہی کے لیے ہوگی. یا یہ کہ موکل ہی نے اس کو بھیجا ہو کہ آپ بازار جائے اور میرے لیے خرید کر لائے، تو اس کا بازار جانا موکل کے لیے، لہذا وہ جو بھی خریدی کرے گا تو وہ موکل ہی کے لیے ہوگی، اس لیے کہ موکل نے ہی بھیجا ہے. تو ایسی تمام صورتیں جس میں وہ موکل کے لیے خریدے یا اس میں کوئی علامت ایسی پائی جائے جس میں وہ موکل کے لیے خریدی ہو، جیسے موکل کا بازار بھیجنا، موکل کا وکیل کو پیسے دینا، موکل کا وکیل کو کسی خاص چیز کے خریدنے کا وکیل بنانا، یہ علامات ہے کہ جو چیز خریدی جا رہی ہے وہ وکیل کے لیے نہیں ہے بلکہ موکل کے لیے ہے، تو پھر وہ موکل ہی کے لیے ہوگی. او یشتری او بمال الموکل، یہ موکل کے مال سے خریدے. اگر موکل کے مال سے خریدے گا تو پھر وہ مال وکیل کے لیے نہیں ہوگا بلکہ موکل ہی کے لیے ہوگا. یعنی بازار گیا اور موکل ہی کی رقم سے کوئی چیز خریدی تو وہ چیز وکیل کی نہیں ہوگی بلکہ موکل کی ہوگی. والوکیل بالخصومت وکیل بالقبض عند ابی حنیفہ وابی یوسف ومحمد رحمہ اللہ. اور خصومت کا وکیل قبضے کا وکیل ہوتا ہے حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک. یعنی جو خصومت کا وکیل ہوتا ہے، یعنی جس کو مقدمہ پیش کرنے کا وکیل بنایا جائے، تو اب مقدمہ پیش کرنے کی صورت میں وہ جو چیز کا مقدمہ ہوگا وہ چیز اصول کر کے موکل کو دینے کی ذمہ داری بھی وکیل کی ہوگی، اس لیے کہ وہ خصومت کا وکیل ہے، اور جب خصومت کا وکیل بنائے گا تو اس کے جتنے لوازمات ہیں وہ تمام لوازمات بھی اس کے تحت آئے گی. تو اب ایک آدمی نے کسی آدمی کو وکیل بنایا کہ فلاں آدمی نے میرا مال غصب کر لیا ہے، فلاں آدمی کے پاس میرا مال ہے، اور پھر مقدمہ دائر کیا گیا تو وکیل مقدمہ لڑے گا، مقدمے میں وہ کامیاب ہو جائے گا، تو مقدمے میں کامیاب ہونے کے بعد وہ مال پر قبضہ کرنا بھی وکیل ہی کا کام ہوگا حضرت امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک. جبکہ حضرت امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خصومت کا وکیل قبضے کا وکیل نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کا کام صرف خصومت ہے، مقدمہ پیش کرنا ہے، قبضہ کرنا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری. دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو وکیل ہوتا ہے اس میں امانت داری کا ہونا ضروری نہیں ہے، خصوصاً آج کل کے ماحول میں دیکھا جائے تو اگر وہ وکیل قبضہ کرے گا تو جس کے پاس سے اس نے مقدمہ دائر کر خصومت میں کامیابی حاصل کی ہے تو بعد میں اب وکیل قبضہ کرے گا، تو ہو سکتا ہے کہ وکیل قبضہ کرے تو پھر وہ امانت دار نہ ہو اور وہ بھی قبضہ کر لے اور موکل کو نہ لوٹائے. اس لیے آج کل کے زمانے کے اعتبار سے جو خصومت کا وکیل ہوگا وہ صرف خصومت کا وکیل ہوگا، قبضے کا وکیل نہیں ہوگا، قبضہ موکل خود کرے گا. والوکیل بقبض الدین وکیل بالخصومت فیہ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ. اور قبض دین کے قبضہ کرنے کا وکیل خصومت کا وکیل ہوگا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. اب کسی آدمی کو قرض اصول کرنے کا وکیل بنایا گیا. اب قرض اصول کرنے میں اگر خصومت کرنا پڑے تو خصومت کرنے کا وکیل بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہی ہوگا، اس لیے کہ جب قرض اصول کرنے کا وکیل بنایا گیا ہے تو اس کے تمام لوازمات کے ساتھ وہ وکیل ہوگا. اس لیے کہ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب ایک چیز کا وکیل بنایا جائے تو اس کے تمام لوازمات کے ساتھ وہ وکیل ہوتا ہے. لیکن حضرات صاحبین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ خصومت کا وکیل نہیں ہوگا، اس لیے کہ قرض اصول کرنے کا الگ کام ہے اور خصومت کرنا الگ کام ہے. اس لیے کہ قرض اصول کرنے امانت کے اعتبار سے کہ وہ قرض اصول کر لے گا،
لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ ماہر قانون بھی ہو، اس کے اندر خصومت کرنے کی صلاحیت بھی ہو، مقدمہ لڑنے کی صلاحیت بھی ہو۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ خصومت کا وکیل ہوگا، اور حضرات صاحبین حضرت امام ابو یوسف، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وکیل بقبض الدین، وکیل بالخصومت نہیں ہوگا۔ تو آج کے قدوری کے سبق میں ہم نے پہلا مسئلہ یہ پڑھا تھا کہ اگر غلام کے آدھا بیچنے کا وکیل بنایا تو بیچنا یہ مطلق ہوتا ہے، اس لیے آدھا اور پورا بیچنا یہ دونوں کو شامل ہوگا۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ غلام کی خریداری کا وکیل بنایا تو اگر آدھا خریدتا ہے تو یہ آدھا خریدنا موقوف ہوگا، اس لیے کہ اس میں اتہام تہمت کا شائبہ اور اندیشہ ہے، ہو سکتا ہے اس نے آدھا اپنے لیے خریدا ہو لیکن پسند نہ آیا تو موکل کے لیے لازم کر رہا ہو، تو اس لیے اگر آدھا خریدا اور آدھا خریدنے کے بعد باقی آدھا بھی خرید لیا تو پھر موکل کے لیے لازم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر ایک چیز کم روپیوں میں آ سکتی ہے لیکن اس نے وہی کم روپیوں میں زیادہ چیزیں خرید لی ہے تو کیا وہ مکمل موکل کے لیے لازم ہو گیا؟ نہیں، تو اس میں اختلاف ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں موکل کو جتنی کی ضرورت ہے اتنا ہی لازم ہوگا، اور حضرات صاحبین فرماتے ہیں موکل نے جتنے روپیے دیا ہے اس میں اگر زیادہ خرید لیتا ہے تو وہ بھی موکل کے لیے لازم ہوگا۔ اسی طرح کسی متعین چیز کے خریدنے کا وکیل بنایا تو وکیل کے لیے وہ چیز اپنے لیے خریدنا درست نہیں ہے، اور اگر وہ کسی چیز کے خریدنے کا وکیل بنایا پھر اس نے غلام خرید لیا تو یہ وکیل کے لیے ہوگا، مگر یہ کہ موکل کے مال سے خریدے یا کوئی ایسی علامت پائی جائے جس میں یہ ظاہر ہو رہا ہو کہ موکل کے لیے ہی خریدی گئی ہے۔ اسی طرح خصومت کا وکیل قبضے کا وکیل ہوگا امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور امام ظفر کے اختلاف ہے، اور فتویٰ امام ظفر کے قول پر ہے کہ خصومت کا وکیل قبضے کا وکیل نہیں ہوگا۔ اسی طرح قبضے کا وکیل، دین وصول کرنے کا وکیل، خصومت کا وکیل ہوگا امام ابو حنیفہ کے نزدیک اور صاحبین کے نزدیک نہیں ہوگا رحمہم اللہ۔ اکتفی هذا الكلام، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔